बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात में जो सरमायाकारों के साथ हुआ वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानब जो मजदूरों के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है और ख़बरें अब आलमी जरीदे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत स्टेट ऑफ डिनाइल में आया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो डाटा सामने आया कि 7500 पाकिस्तानियों को वहाँ से बेदखल कर दिया गया, क्या कहेंगे, ये बाकायदा तौर पर शिया कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ किया गया या फिर कॉमन पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने किया? अच्छा मुगल साहब, ये जो रॉयटर्स ने लिखा है, रॉयटर्स जो तफसीलात सामने लाया है, उसके बाद सिर्फ रॉयटर्स का मामला नहीं है, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो इसके हवाले से जो तफसीलात सामने रख रहा है, उसके ऊपर आने से पहले आप ज़रा ना वो जो स्टेट ऑफ डिनाइल की आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत है ना, जिसको इस वक्त पाकिस्तान के हर उस शख्स को जिसको आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जारी किया है, जिसके पास नादरा का कार्ड मौजूद है, जिसके ऊपर पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है, और वो अपना खून पसीना एक करके जिस तरीके से हक हलाल का रिस्क कमा के पाकिस्तान में कीमती ज़र मुबादला भेजता है, तो उसके जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिसने करना होता है वो हुकूमत पाकिस्तान है। तो उन्होंने क्या पोजीशन ली है, इस पर ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू अगर सुनवा दें। ये कुछ वहाँ से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है। पाकिस्तानी जो है अगर 23 लाख बंदे ਜਿਹੜੇ सारे इमाम मस्जिद नहीं ना ये, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदातें भी हैं, वहाँ पे भिखारी भी हैं, हजारों के हिसाब से भिखारी हैं, और भी बड़े बड़े काबिल फख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। तो मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। वहाँ पे पाकिस्तानी जो है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल प्रोफेशन के साथ कभी वाबस्ता नहीं होते थे, लेकिन पिछले 15 साल से तो सबसे ज्यादा प्रेजेंस पाकिस्तानियों की है। अच्छा, इन तमाम प्रोफेशंस में जो जिनके ऊपर उनको इतराज है, और वहाँ पे कोई डेपुटेशन नहीं हो रही। डेपुटेशन हो रही है जो, लेकिन आप 23 लाख में से अगर 2-4 हज़ार बंदा जो है डिपोर्ट अगर हो जाए, 10,000 डिपोर्ट हो जाए, यहाँ भी रौला पाने की लोड़ है, रोला पाने की लोड़ है। अच्छा, आप जैसे इलेक्शन जीत के आते हैं ना, फिर आप जो चाहें आपसे बयान दिलवा लें, आपने जैसा भी देना हो। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं ना, इस बात का मतलब ये है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात से जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है वो प्रोस्टिट्यूशन में मुलव्वस थे। उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बट लेट्स बी वेरी क्लियर वो बात क्या कर रहे हैं कि वो जो उनके प्रोफेशन से, या वो बेकारी थे, या वो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन में मुलव्वस थे, या फिर वो वहाँ पर कोई गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स थे, या फिर वो वहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वो इमाम मस्जिद नहीं थे। ये जो एक विद फ्लिक ऑफ और विद स्ट्रोक ऑफ योर पेन आपने ये वर्डिक्ट जारी कर दिया, कोई अदालत होती है, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाली हो, चाहे उससे पहले वाली हो, कोई कानून होता है, कोई तरीक़ाकार होता है, और कोई शर्म और कोई हया होती है जिससे आरी शख्स ही इस किस्म की गुफ्तगू कर सकता है। देखिए ज़ात भी है ना, वो कहते हैं किसी को निकाला नहीं गया, फिर साथ ही कहते हैं हाँ निकाला गया। मैं आपको तरतीब से बता दूं, मुगल साहब, ये किसी भी खुद मुख्तार मुल्क का जो मेंबर है यूएन का, ये उसका सॉवरन राइट है कि वो किसको वीज़ा ग्रांट करता है, किसको वीज़ा ग्रांट नहीं करता। सही, ये हमारी सवाबदीद नहीं है, ये मेरी मुझे जो है वो मैं एंटाइटल्ड नहीं हूँ कि मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन वो बाउंड नहीं है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि मैं अगर वीज़ा हासिल करके उस मुल्क में पहुँचा हूँ और इमिग्रेशन काउंटर पे मुझे अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देना ना देना भी उस मुल्क का इख्तियार है। बिल्कुल सही। फिर मैं उस मुल्क में मौजूद हूँ और मैं उस मुल्क की किसी कानून को वायलेट करता हूँ, मैं उसकी खिलाफ वर्जी करता हूँ, उस मुल्क का ये इख्तियार है कि वो मुझे मेरा वीज़ा रिवोक करके, कैंसिल करके मुझे मेरे मुल्क वापस भेज, डिपोर्ट कर दे। सही। तो ये तो यहाँ तक तो बात हो गई जो लीगल काम है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात का सॉवरन राइट है कि वो पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी मुल्क से कितने लोगों को अपने पास वीज़ा देता है, कितनों को रखता है, कितनों को नौकरी देता है, किन को ब्लू कॉलर जॉब देता है, किन को वाइट कॉलर जॉब देता है। सही। लेकिन जब आप इस खबर को देखते हैं या जो इस वक्त इल्ज़ाम सामने आ रहा है, वो इल्ज़ाम ये नहीं है कि लोगों को वहाँ से बेदखल किया गया, इल्ज़ाम ये नहीं है कि लोगों को सिर्फ वहाँ से
واپس پاکستان بھیج دیا گیا. اگر تو یہاں تک بات ہوتی درست, یہی ہوتی بات, تو پھر خواجہ آصف صاحب کی بات درست تھی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری سے نکالا گیا, ہمیں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ملک چھوڑنے کا, اور ہم نے جو اپنی پوری زندگی لگا کر جتنا بھی عرصہ گزارا تھا وہاں پر, جو جمع پونجی اکٹھی کی تھی, جو ہماری وہاں پر سیونگز موجود تھی, جو ہمارا وہاں پر سامان موجود تھا, خواہ کسی کی ایک پرفیوم کی بوٹل ہی وہاں پر موجود ہے, صحیح, آپ کو اس تک ایکسس نہیں دیا گیا. کیا یہ آپ کی حق حلال سے روزی کمائی ہوئی ہے؟ اور پھر طریقہ کار ہوتا ہے ڈیپورٹیشن کا, عدالت ہوتی ہے, کوئی کسی ضابطے کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, برطانیہ میں ایک وقت آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت رحمان ملک صاحب مرحوم جو ہے وہ پاکستان وزیر داخلہ تھے, اور تھیریسا مے جو بعد میں پرائم منسٹر بنی یو کے کی, اس وقت لنڈن کا کیا لنک ہے رحمان ملک صاحب کا آپ کو معلوم ہے؟ جی, فلیٹ ہے ان کا وہاں, تو ان کے تھے وہاں رہے بھی تھے. جی, انہوں نے ڈکلیئر کیا. تو رحمان ملک صاحب جو ہیں ان کا تھیریسا مے کے ساتھ ایک بڑی ملاقات وغیرہ کچھ ہوئی تھی. ہوم منسٹر تھی وہ, بعد میں پرائم منسٹر بنی تھی. اس دور میں ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا, بڑی میس ڈپورٹیشنز ہوئی تھیں برطانیہ سے پاکستان. اچھا. اور وہ پہلا موقع تھا کہ جو لوگوں کے لیگل رائٹس تھے ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے, برطانیہ آپ جب پہنچ جاتے ہیں, جب آپ یورپ پہنچ جاتے ہیں, کہیں بھی آپ ازائلم کے لیے اپلائی کریں, آپ جو مرضی کریں, ڈیپورٹیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اور یہ جو خواجہ آصف صاحب جن الزامات کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جن کو بھیجا گیا ہے ان پر واقعی یہ وہ اس کام میں انوالوڈ ہوں, بٹ کوشچن از کہ کیا ان کو کسی کورٹ آف لاء میں ٹرائی کیا گیا, کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ چلایا گیا, کیا ان کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوا, کرمنل چارجز ہوں, جن جو وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کرمنلز تھے یا وہ فنڈنگ میں یا اس چیز میں یا فلاں چیز میں انوالو تھے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے, مقدمہ ثابت ہو تو ان کو سزا دی جائے, اور سزا ہونے میں بھی جرمانہ ادائیگی جو بھی ہوتی ہے وہ ہو جانے کے بعد ان لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ اگر کسی نے 30-40 سال لگا کر کسی ایک ولا میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہاں پر کوئی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے, وہاں پر کوئی شیئرز خریدے ہوئے ہیں, وہاں پر اس کے پاس کوئی جیولری موجود ہے, وہاں پر اس نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس لیے بچا کے رکھی تھی کہ میں گھر جاؤں گا, میں جا کے اپنی بہن کی شادی کروں گا, یہ پیسے میں بھجواؤں گا, اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے کروں گا, یہ پیسے میں اپنے بوڑھے والدین کے علاج کے لیے خرچ کروں گا. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ پاکستانیوں کا جو لیگل رائٹ ہے اس کا ڈیفینس کرنے کی بجائے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو کیا گیا ہے. دیکھیں میں خواجہ آصف صاحب کی بات کا کلی انکار نہیں کر رہا, یا گورنمنٹ آف پاکستان جو یہ پوزیشن لے رہی ہے کہ کرمنلز کو وہ ڈپورٹ نہیں کرتے, کرمنلز کو عرب ممالک میں آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, سیدھا جیل میں پھینکتے ہیں. سزا یہ معاملہ محمد بن سلمان جب پاکستان آئے تھے تو عمران خان نے کیا معاملہ اٹھایا تھا, یا تو ویزا ایکسپائر ہو جائے یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہو تو اٹھا کے, عرب والے معافی نہیں دیتے بھائی, اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. ہاں, تو اور پھر جو thousands of Pakistanis who have been languishing in Gulf jails, جی, ان کا یہ کچھ معاملات چل رہے تھے کہ آپ ان کو پاکستان بھیج دیں, وہ پاکستان میں اپنی سینٹنس سرو کر لیں, وہ پاکستان کی جیلوں میں موجود ہوں گے, آپ یہاں پر ان کو بھجوا دیجئے. اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر موجود ہیں, NRIs ہیں, نان ریزیڈنٹس آف انڈیا, جو پوری دنیا میں موجود ہیں, اور سب کے سب اچھے برے ہر قسم کے, جس طریقے سے آپ کے پاس یہاں پر معاشرے میں لوگ موجود ہیں مختلف قسم کے, تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے موجود ہیں. تو اب اس سارے پروسیس میں خواجہ آصف صاحب کا یہ کہہ دینا, ایک تو مجبوری سمجھ آتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اور UAE کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ آج کے نہیں ہیں, کئی دہائیوں پر محیط ہیں. وہ آپ کے یہاں شکار کھیلنے آتے ہیں, وہ ڈائریکٹ آپ باروں بار اسلام آباد آئے بغیر جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو آپ جا کر ان کو ریسیو کرتے ہیں رحیم یار خان کے ایئرپورٹ پہ, آپ ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. آپ نے ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں ماضی میں, آپ نے ان سے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل لیا ہوا ہے, آپ کی اچھی صاحب سلامت ہے, ہم اس ساری بات کو مان لیتے ہیں. پاکستانیوں کی 17 لاکھ یا پھر 23 لاکھ وٹ ایور دا فگر یو اگری ود, وہاں پر تعداد موجود ہے. پاکستانی ڈائسپورا ہے, وہ اپنی ہارڈ ارنڈ منی بلینز آف ڈالرز پاکستان بھجواتا ہے. آپ اب کس ایسے ملک کے ساتھ مخاصمت کے تعلقات ایک دم سے نہیں کریٹ کر سکتے. ہمیشہ ڈپلومیسی میں یہ گنجائش رہتی ہے, لیکن آپ کا منسٹر بیٹھ کر
اپنے لوگوں کے لیگل رائٹس کو سٹیمپیڈ کر دے, اپنے گفتگو سے اس کو کچل کے مسل کے رکھ دے, اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی؟ پھر خواجہ صاحب کو چاہیے کہ وہ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس میں کونسلر افیئرز کا سیکشن ختم کروا دیں. صحیح. وہ جائیں اقوام متحدہ, وہ کہیں کہ جو ویانا کنونشن ہوا تھا جس کے تحت یہ ڈپلومیٹک آپ کے رولز ہیں وہ غلط ہوا تھا. یہ جو کاؤنسلر ایکسیس مانگا جاتا ہے بھائی, کلبھوشن یادو جو ہے جی اس تک کو آپ اس کے لیگل رائٹس پاکستان میں فراہم کر جی سر, آپ کہہ فارن رہے آفس میں ملاقات کروائی گئی آپ تھی, ملاقات ارینج کروا رہے ہیں. آپ انڈیا جو ہے وہ انہی قوانین کے تحت کونسلر رسائی مانگ رہا ہے. جو وہ ظاہر جعفر ہے جی جیل میں, اڈیالہ جیل میں, اس کو کتنی مرتبہ امریکن ایمبیسی کے آفیشلز نے کوئی جا کے نور مقدم کیس میں, قتل نور مقدم کیس میں, پھر پاکستانی اگر برطانیہ میں, یورپ میں, آپ عافیہ صدیقی والے معاملے پہ بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ جب کاؤنسلر رسائی مانگتی ہے یا اس معاملے کو ڈپلومیٹکلی ٹیک اپ کرتی ہے, اس کے لیے کوئی اصول, کوئی ضابطہ موجود ہے نا, یا پھر خواجہ صاحب کی چرب زبانی اور ان کی لفاظی سے اس سارے معاملے کو سیٹل کر لیں؟ مطلب بہیو لائک اے کنٹری, بہیو لائک کہ آپ ایک رسپانسبل پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے منسٹر ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو اسی طریقے سے میں اچھی واہواہی کروا لوں گا, میں بڑا زبردست قسم کا بیان دوں گا, پھر میں آم کھا لوں گا اور آم کھا کے پھر میں نہر میں چھلانگ لگا لوں گا تو میرے کو سرخاب کے پر لگ جائیں گے. مطلب یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کسی بھی سنجیدہ شخص, کسی سنجیدہ عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کی یہ گفتگو مناسب نہیں ہے. اور اس کا تعلق ونس اگین میں فار دا سیک آف ریپیٹیشن میں کہہ رہا ہوں کہ متحدہ عرب امارات کا مکمل یہ رائٹ, وہ چاہے وہ بالکل کسی بھی پاکستانی کا ویزا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, ہمارے لیے سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے, چاہے جس طرح پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں, پاکستان کا بھی تو رائٹ ہے نا, بالکل صحیح بنیاد, لیکن افغانیوں کو بھیج نہیں رہے. ہاں لیکن کیا آپ ان سے ان کے کھانے پینے کا سامان بھی کھینچ کے بھیجیں گے؟ آپ کو کوئی اختیار ہے اس چیز کا کہ آپ ان کی جیب میں موجود پیسے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں؟ صحیح, وہ تو ان کو بلونگ کرتا ہے نا. اگر آپ ان پہ ثابت کر دیں کہ یہ انہوں نے فلاں جگہ سے چوری کیا اور اس کی سزا دے دیں اور وہ پیسہ اس سلسلے میں ضبط کر لیں, تب ہو سکتا ہے. تو یہ جو اندھا قانون چلانے کا اور یہ طریقہ کار ہے اس کو سپورٹ کرنا, یہ وہ مینٹالٹی ہے. اور آبویسلی ہم اس کے اوپر رپورٹ بھی کر چکے ہیں. مغل صاحب, دبئی میں, یو اے ای میں ہمارے بہت سارے خواجہ صاحب کے کولیگز بھی ہوں گے, میل فیمیل دونوں قسم کے, اور ان کے دونوں اسمبلیوں میں اور دوسری پارٹیوں میں جن کے بچے جو ہیں وہ وہاں پر, ان کے تو اپنے قائد جو ہے وہاں پر مزدوری کرتے تھے نا, ان کا کہاں کا کاما شکاما تھا, اور نواز شریف صاحب کا نکلا تھا. وہ ابھی یہ جو حکومت سازی والے معاملات تھے کہ پی ڈی ایم 1 سے پی ڈی ایم 2 پہ کیسے وہ ہونا ہے, وہ علی ڈار کے اس پہ ولا شلا میں, اور ادھر جو اس وقت ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں بے نظیر صاحب نے اپنا گھر, آپ کی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ, آپ کے انٹرسٹ ہیں, آپ کے کولیگس کے, اگر آپ کے براہ راست نہیں بھی ہیں تو ٹھیک ہے, بٹ یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کریں. اب آ جائیں کہ جو اس کے حوالے سے ڈیٹا اور چیزیں سامنے آ رہی. صحیح. اب یہ جو رائٹرز ہے, رائٹرز نے یہ خبر کی ہے, اور اگین ظاہر ہے کہ اس کو یا تو آپ ڈینائی کریں, آپ اس کا کوئی کاؤنٹر کوئی وہ لے کر آئیں. کچھ دن پہلے تو طلال چودھری صاحب اس کو فیک نیوز ہی کہہ رہے تھے, یہ خبریں صرف پھیلائی جا رہی ہیں. تو باقاعدہ رائٹرز نے رپورٹ کر, رائٹرز کہہ رہے ہیں پاکستان شیعاز ڈپورٹڈ فرام یو اے ای ریٹرن ٹو لاسٹ جابز فروزن سیونگس, اور اس میں انہوں نے خود جا کر انٹرویو کیے ہیں چکوال میں اور دیگر جگہوں پر ایسے پاکستانیوں کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ندیم افضل چند نے اپنے علاقے کے, اپنے حلقے کے بہت سارے لوگوں کا اس حوالے سے مینشن بھی کیا تھا. جی. تو ان اے کلسٹر آف ولیجز کے بہت سارے جو دیہات ہیں, خاص طور پر انہوں نے جہاں پہ رپورٹ کیا وہ ہے چکوال ڈسٹرکٹ میں, رورل چکوال ڈسٹرکٹ. تقریباً انہوں نے 100 ایسے لوگ ہیں, اور یہ 2 درجن سے زائد لوگ ہیں جن کے انٹرویو کیے ہیں. 100 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو متحدہ عرب امارات سے واپس آئے ہیں, ان سے ان کی نوکریاں لے لی گئیں, ان کا سامان اور جو ان کا ایکسس ہے, ان کی سیونگز جو انہوں نے کئی سال لگا کر وہاں پر بلڈ کی تھی, اس بات کے اوپر اعتراض. صحیح. خواجہ صاحب کی بات پہ, اس بات پہ کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو ایکسیس نہیں دیا گیا اور 48 گھنٹے میں کسی ملک سے آپ کو چھوڑ کے جانے کا جو ہے وہ آرڈر مل جائے.
پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں ہیں جو ہزاروں لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں یو اے ای سے پاکستان، اور ایران جنگ کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے، 28 فروری کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس میں ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں، اور اس پر انویسٹیگیشنز ہیومن رائٹس واچ جو ہے اس نے بھی غالباً شروع کر دی ہے۔ پھر رائٹرز جو ہے اس نے ریویو کیا ہے امیگریشن ڈاکومنٹس کو، ویزا اسٹیٹس کو، ان کے اسکرین شاٹس دیکھے ہیں، فلائٹ ڈیٹیلز کم از کم 103 پاکستانیوں کی انہوں نے خود چیک کی ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا۔ 24 کو ان میں سے انہوں نے خود پرسنلی انٹرویو کیا ہے، اور ہر انٹرویو دینے والے نے یہ بتایا کہ ان کو ان کے سامان تک اور ان کی جو سیونگز تک رسائی ایکسیس نہیں دی گئی ان فلائٹس پر بٹھانے سے پہلے جب ان کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ تو دیٹ از ان ہیومن جن کی فیملیز تھی، میرے پاس کچھ دوست جاننے والے ہیں، ان کی فیملی سے ملاقات کرنی کروائی گئی، رابطہ تک نہیں کروایا گیا۔ پھر رائٹرز نے ایکسیس کیا جو مجلس بادت مسلمین نے 7500 پاکستانیوں کی وہ فہرست بنائی ہے جن کو مختلف عرب ریاستوں سے، خلیجی ریاستوں سے 28 فروری کے بعد نکالا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو اسپوکس پرسن ہیں محسن عابدی، ان کا بھی انہوں نے جو ہے وہ انٹرویو کیا۔ بہرحال انہوں نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، لوگوں کے نام اور یہ سارا معاملہ بتایا، اور یہ بتایا کہ لوگ کس طریقے سے بیک ٹو زیرو آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو اب ہم نے اسپیسیفائڈ بات کر لی۔ اصل سوال یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے تعلقات بالکل بہت ضروری ہے کہ آپ کے پوری دنیا کے ساتھ جتنے بھی وہاں پر خود مختار ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ایسے کسی انسیڈنٹ کے اوپر آپ ان کے ساتھ یک جنبش قلب سے آپ ان سے کوئی ڈپلومیٹک تعلقات جو ہے وہ ختم نہیں کر لیتے، لیکن اس دنیا میں طریقہ کار ہوتا ہے۔ صحیح، آپ کو اپنا پوٹینشل، اپنی طاقت، اپنا اس وقت جو سفارتی سرمایہ ہے اس وقت ہم کنگ آف ڈپلومیسی ہیں، ہاں، آپ کی جتنی پوٹنٹ ملٹری پاور ہے اس وقت، جو آپ کا ریجن میں اثر و رسوخ ہے، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین ہیں، امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین ہیں، چائنا کے ساتھ بہترین ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بہترین ہیں۔ یہ وہ ڈپلومیٹک کارڈز ہیں، یہ وہ لیورز ہیں کہ جن سے آپ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ان تمام معاملات کو، آپ یہ نہیں انہیں پریشرائز کریں کہ آپ پاکستانیوں کو بھائی وہ ملک خود مختار ملک ہے، اس کا رائٹ، آپ ان کو یہ تو کہیں کہ یہ طریقہ کار کوئی نہیں ہے کہ آپ 48 گھنٹے میں نکال بھی دیں، 48 گھنٹے میں ان کا سامان بھی ضبط کر لیں، ان کی جائیداد، ان کی منقولہ غیر منقولہ جتنی بھی کوئی سیونگز ہیں، غیر منقولہ اتنی آسانی سے بنتی نہیں ہے، وہ جو بھی ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ اس کو بھی ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں، ابھی جو سعودی عرب کی منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس نے کل اوور پبلسائز کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بیان دیتے ہیں وہ تمام بیانات کی طرح چل جاتا ہے، صحیح، بہت معذرت، گلا جو ہے وہ تھوڑا سا ساتھ نہیں دے رہا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوور پبلسائز کرتے ہیں، آپ ایس پی اے سے بھی، آپ جو ان کی پریس ایجنسیز ہیں ان سے آپ اس کو کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں ایک ایک ملک کا نام جڑا ہوا ہے، صحیح، متحدہ عرب امارات اس میں نہیں۔ آپ کو ان ریالٹیز کو بھی آپ سمجھیں کہ آپ جو وارمتھ جن کی طرف دکھا رہے ہیں، جس کلسٹر کے ساتھ آپ موو کر رہے ہیں، جس الائنس میں آپ، اس کا اس وقت کیا صورتحال ہے۔ صحیح، سعودی عرب نے مکلا کی بندرگاہ پہ جس شپ پہ حملہ کیا تھا وہ شپ کس ملک کا تھا؟ یو اے کا، یہ تو رپورٹ صدرن ٹرانزیشن کاؤنسل کے معاملات پہ کس کو زیادہ مسئلہ ہے؟ صومالی لینڈ پہ ابھی جو سعودی عرب نے پاکستان سمیت، ترکی سمیت، جارڈن، موریتانیہ، بحرین، قطر، فلاں فلاں نام لکھ کے ان کے وزرائے خارجہ، ان کی وزارت خارجہ، اس میں نام مسنگ ہے متحدہ عرب امارات کا، کہ صومالی لینڈ جو یروشلم میں اپنا سفارت خانہ کھول رہا ہے، اور اس کو کیسے انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ تو یہ جو جتنی بھی گیمز چل رہی ہیں اس میں آپ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ آپ بہت ہی زیادہ پلیز کرنے کے چکر میں آپ جو کر رہے ہیں، آپ کو اپنا ڈپلومیٹک پوٹینشیل، آپ کو اپنی ملٹری پاور، مائٹ، اس تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ ڈینائی کر دینا سرے سے ہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آن گراؤنڈ جو رپورٹس آ رہی ہیں، اب اگرچہ رینیول شروع ہو چکے ہیں، ابوظہبی میں بھی، یو اے ای میں بھی بہت سے پاکستانیوں کے رینیول کے کیسز جو پھنسے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ یہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے طور پہ ضرور پوزیشن لیں کہ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ نہیں، وہ نہیں ہے،
کہ صرف پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہو. اس خاص سچویشن میں انہوں نے برطانیہ کے لوگوں کو بھی اریسٹ کیا ہے, انہوں نے ان کو بھی واپس بھیجا ہے, بٹ ان کے لیگل رائٹس کو انشور کرنا, پروٹیکٹ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.